अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। किताब किरतास दिल फसल हमद मोरखा 22 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमेरात। तो शेर नंबर 44 यानी 44 पढ़ेंगे और किताब के अंदर शेर का नंबर है 1003। 1003 और किताब के अंदर शेर का नंबर है और गिनती हुई नंबर 44 है। अकमल आला खास मुसव्वर आबा ते सब करदा। अकमल आला खास मुसव्वर आबा ते सब करदा। कुन कह के सूरत देवे नाल खूब जखीरा जुड़दा। अकमल आला, आला एक होता है अकमल से ऊपर की पोस्ट होती है, आला से ऊपर की पोस्ट होती है। अकमल आला है। खास मुसव्वर, मुसव्वर कहते हैं कोई पेंट करने वाला, कुछ बनाने वाला, कुछ लिखने वाला। आबा आब की जमा है, आब कहते हैं पानी को। कुन अरबी जुबान का लफ्ज है, कुन का मतलब है हो जा। सूरत देवे शक्लें बनाए, खूब जखीरे जुड़दा जड़दा। जखीरा कहते हैं जी मटेरियल या सामान, जड़दा लगाता है, जोड़ता है, देता है। अकमल आला खास मुसव्वर आबा ते सब करदा। शायर यहाँ कह रहा है कि बहुत ही कमाल का और बहुत ही आला दर्जे का, बल्कि आला से ऊपर भी अगर कोई लफ्ज़ है ना, अकमल आला, इससे भी ऊपर कोई लफ्ज़ है तो वो तारीफ़ है सोने रब की, उस महबूब की शान बयान हो रही है। आबा ते सब करदा, पानियों के ऊपर सब कुछ बनाता है, पानियों से सब कुछ बनाता है या पानियों के ऊपर बनाता है। देखो पुत्र, रूए ज़मीन की जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन तमाम की तख्लीक पानी है। उसकी तख्लीक पानी है। ये नर और मादा यानी मुज़क्कर और मोनस दोनों का पानी मिलकर एक शक्ल बनती है उस जिन्स से मुतल्लिका जानदार की। जानवर हो, दरिंद हो, चरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, तो वो दो पानियों के मिलाप से बनता है। दो पानी मिलते हैं, फिर अल्लाह का हुक्म होता है, फिर तीसरा वजूद पैदा होता है। तो बहुत आला मुसव्वर है। वो किसी ने खूब कहा था ना, कहा था कि बड़े बड़े मुसव्वर, इमाम गज़ाली मतलब चाहता हूँ, इमाम गज़ाली फरमाते हैं सीरे हिदायत में कि बड़े पाए के कमाल के मुसव्वर देखे, लेकिन मेरे मालिक से बढ़कर कोई खूबसूरत कमाल वाली ज़ात नहीं है कि जो पानियों के ऊपर मूरत बनाता है, पानियों के ऊपर शक्लें बनाता है, जो पानियों से वजूद बनाता है। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है अल्लाह की उस बुजुर्गी का कि अल्लाह की ज़ात जो है वो पानियों से जानदारों को तख्लीक करती है, पैदा करती है। कुन कहता है, कहता कुन फयकुन, वो कहता है कुन हो जा। क्या कहता है? कुन हो जा। तो फिर क्या होता है? सूरत देवे हो जाती, फिर सूरत देवे, फिर वो शक्लें दे देता है। नाल खूब ज़खीरे जड़दा। अब लफ्ज़ ज़खीरा जो है ना, ये तादाद को कहते हैं, मिकदार को कहते हैं, तादाद का ज़्यादा होना कहते हैं। जड़दा, जुड़दा भी पढ़ सकते हैं और जड़दा भी पढ़ सकते हैं। ये जुड़दा भी मैंने दे रहा है और जड़दा भी मैंने दे रहा है, यानी उस ज़ात के साथ फ़ायदा जोड़ देता है, उसके साथ खूब ज़खीरा जुड़दा, उसके साथ फ़ायदा मरतब कर देता है। मतलब कहने का यह है कि रूए ज़मीन पर जितनी भी जानदार चीज़ें हैं जो पानियों से तख्लीक हो रही हैं, पानी से जानदार तख्लीक हो रहे हैं, और ज़खीरे जड़दा हर पैदा करदा एक चीज़ की हकीकत है। कुछ लोग समझते हैं जी फलां चीज़ बना दी, इसकी क्या ज़रूरत थी। अपने जहन के मुताबिक लोग बातें करते हैं, और जी रब ने मच्छर क्यों बना दिया। अब ये मच्छर करना होता, मक्खियाँ करना होती, तो ये ज़मीन पर बिखरी हुई जो गलाजत है ये कैसे ठिकाने लगती, ये कैसे ख़त्म होती। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हर चीज़ बड़े करामत बनाई है, कोई चीज़ उसकी बनाई हुई बेकार या ला हासिल नहीं है।
آگے شعر نمبر 104 ہے، شعر نمبر 104 ہے کتاب کے اندر، 104 نمبر شعر کا ہے، 1004 معذرت 1004 کتاب میں نمبر ہے، اور اس کا جو نمبر گنتی میں آتا ہے وہ 45 آتا ہے۔ تو یہ شعر بڑا سننے والا ہے۔ رب دی ذات باقی یارو تے باقی جہاں صفایا، رب دی ذات، اب یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ریسی، رب دی ذات رہسی، رب دی ذات رہسی یارو تے باقی جہاں صفایا، ایک رہنا بس اس دا باقی، سانو اس دے کول قرآن سمجھایا۔ رب دی ذات، رب کا وجود، رب کی اہمیت، رب کا مقام مرتبہ، رہسی با یارو یہی رہے گا، پنجابی پوٹوہاری میں رہسی رہنا، باقی رہنا، باقی جہاں صفایا، باقی جہان ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ایک رہنا بس اس دا باقی، رہنا باقی اس کا باقی ہے رہنا، باقی سانو اس دے کول قرآن سمجھایا، اس دے کول کہتے ہیں بات کو، ہمیں اس کی باتوں کو قرآن پاک نے سمجھایا ہے، قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا ہے، اللہ کی اس بات کے متعلق ہمیں سمجھایا ہے۔ رب دی ذات رہسی یارو تے باقی جہاں صفایا، ایک رب کی ذات باقی رہے گی، باقی ساری کائنات دنیا جہان ختم ہو جائے گا، ایک رہنا بس اس دا باقی، صرف وہی ایک رہے گا، سانو ہمیں اس دے کول اس کی باتوں کو قرآن سمجھایا، قرآن نے سمجھایا ہے۔ اب یہاں سمجھانا اور بتانا یہ دو معرفت کی باتیں، اللہ اکبر، بولے سبحان اللہ۔ رب دی ذات باقی، رب کی ذات باقی رہے گی، باقی کل کائنات دنیا جہان ختم ہو جائے گا، باقی کچھ بھی نہیں رہے گا، کل جہاں کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ پیچھے بھی ہمارا درس قرآن میں یہ بات تفسیری ہوئی تھی، قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی تھی، سب کو موت آ جائے گی، اور سب سے آخر موت کو مارا جائے گا، موت کو موت آئے گی، جسے بہت سارے رسوں میں، رسیوں میں، زنجیروں میں جکڑ کر میدان میں لایا جائے گا، بہت بھیانک قسم کا جانور ہے موت، اور پھر اسے میدان محشر میں ذبح کیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا، موت کو موت آ جائے گی، یہ آخری مرنے والی چیز ہے، اور پھر باقی خدا رہے گا۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ تو باقی جو ذات باقی رہنے والی خدا کی ہے، سب کو موت آ جائے گی، باقی موت کو موت آ جائے گی، باقی کیا رہتا ہے، تو صرف خدا کی ذات باقی رہے گی۔ پھر رب اپنی تعریف بیان کرے گا، میں نہ کہتا تھا میں ہی باقی رہنے والا ہوں، میں ہی رہا ہوں، اور مجھے ہی رہنا تھا، اور میں نے ہی رہنا ہے۔ ایک اللہ کا ایک خفیہ تدبیروں میں سے ایک اللہ کا ایک منصوبہ ہے، کائنات کے اندر ایک نظام ہے۔ تو ابھی اگر ہمیں کوئی خبر دے، اخبار کی مثال لے لیں، سوشل میڈیا کی مثال لے لیں، آپ اتنے دور بیٹھ کر دنیا کے کسی کونے کی آپ خبر لے سکتے ہیں جی کہ آج فلاں جگہ سیلاب آیا ہے، آج فلاں جگہ جہاز کریش ہوا ہے، آج فلاں ملک میں یوکرین کی جنگ ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی خبریں، گلوبل ولیج کہتے ہیں دنیا کو، آپ کو یہاں بیٹھ کر خبریں مل رہی ہیں، اور آپ اس کو سن کر اس پر یقین کر رہے ہو، تو جو بات قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمائی اس کی شان کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اے بندے میں تجھے بتا رہا ہوں۔ تو بتایا ایسے تو نہیں، دو طرح سے بتایا، ایک تو اپنی کتاب مبین، کتاب نور ہمیں عطا کی، پھر اس کتاب نور یا کتاب مبین کے ساتھ جڑی ہوئی آقا کی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ، آپ ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ باقی نام خدا کا رہے گا۔ چلیں گے تو قرآن پاک میں ہم نے پڑھا، کریم آقا نے بتایا، اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو کہاں گئے میرے والدین، کہاں گئے میرے والدین، کہاں گئے میرے دادی دادا، وہ والدہ جن کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، وہ والد جن کی شفقت سے انگلی پکڑ کے میں نے چلنا سیکھا، آج میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو مجھے یہیں سے سمجھ جانا چاہیے نا، جب میرے والدین تھے تب بھی اللہ تھا، اور اب وہ نہیں ہے تو پھر بھی اللہ ہے،
اور جب میں نہیں رہوں گا پھر بھی اللہ رہے گا۔ تو قرآن پاک کی ذات نے، قرآن پاک میں لکھا ہوا اللہ کی ذات نے بتا دیا نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب قرآن بتا رہا ہے کہ تو نے یہاں سے جانا ہے، پکا دل ٹھکانا تیرا ادھر نہیں ہے، تو پھر تو کس شک میں ہے تو؟ لیکن اگر مگر کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، تو ڈاکٹروں میں بھروسہ کر بیٹھا ہے، دوائیاں ٹیبلوں پر پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں، جب روح کا پرندہ پرواز کرتا ہے سارا کچھ بیکار چلا جاتا ہے، ساری امیدیں رہ جاتی ہیں ادھر ہی، کوئی کامیابی کام نہیں آتی، کوئی بزنس مین ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بادشاہ وقت ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کچھ بھی یہاں نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، رہے گا نام تو میرے سونے خدا کا رہے گا۔ خدا کتنا بڑا چشمدید ہے زمانے کا، کب سے زمانوں کو دیکھ رہا ہے اور نہ جانے کب تک دیکھتا رہے گا۔ کائنات کا مالک ہے، کائنات کو پالنے والا ہے، کن کہہ کر اپنی بات کو پورا کرنے والا ہے، اور اس نے ہی سدا رہنا ہے۔ دیکھا وقت پر موسم آتے ہیں، وقت پر پھل سبزیاں آتے ہیں، ہے کوئی پیچھے خفیہ تدبیر کرنے والا؟ وہ ذات تیری میرے خدا کی ہے۔ تو یہاں مکلم کہہ رہے ہیں کہ رب دی ذات ریسی یارو تے باقی جہاں صفایا، سمجھا رہے نا؟ باقی جہاں ختم ہو جائے گا، ایک رہنا بس اس دا باقی سانو اس دے کول، اس کی باتوں کو قرآن سمجھایا، قرآن نے ہمیں سمجھایا۔ آگے جناب شعر نمبر 1005 ہے کتاب کے اندر، اور تحریری مجموعے میں اس کا نمبر 46 ہے۔ تحریر نمبر کتنا جی؟ تحریر نمبر 46 ہے، 46واں شعر ہے جی، 1005 نمبر ہے کتاب میں جو ترتیب دی گئی۔ ایک قطرے تو شکل بڑھاویں، نال جوڑے انگ کجاوے، رنگ برنگے بوٹے لا کے جڑا دھرتی خوب سجاوے۔ ایک قطرے تو شکل بڑھاویں، نال جوڑے انگ کجاوے۔ اب قطرہ سمجھتے ہیں آپ، ڈراپس، بڑھاویں بنانا، انگ حصے، جسم کے حصے، کسی چیز کے حصے، کسی پودے کے حصے، درخت کے حصے، کسی بھی جاندار کے حصے، کجاوے۔ کجاوے پٹواری زبان میں لفظ ہے پردہ دینا، کجنا، کجاوے، کجنا، پردہ دینا، ڈھانپنا۔ رنگ برنگے بوٹے لا کے جیڑا دھرتی خوب سجاوے، جو رنگ برنگے پودے لگا کر، پھول لگا کر، بوٹے لگا کر دھرتی کو سجاتا ہے۔ لو جی یہاں پر شاعر نے تو بڑا ہی خوبصورت شعر لکھا ہے جی۔ شاعر کہتا ہے ایک قطرے تو شکل بناویں، کیونکہ شاعر نے شعر لکھا نہیں ہے، شاعر سے شعر لکھوایا گیا ہے۔ شاعر کی کیا ضرورت ہے شعر لکھی، یہ تو کوئی لکھوا رہا ہے۔ ایک قطرے تو شکل بناویں، ایک قطرہ جس سے تو شکل بناتا ہے، نالے جوڑے انگ کجاوے، اور تو ساتھ اس کے حصے جوڑتا ہے اور پھر انہیں کج دیتا ہے، پردہ دے دیتا ہے۔ رنگ برنگے بوٹے لا کے، رنگ برنگے تو نے پودے لگائے، پھول لگائے، جڑا دھرتی خوب سجاوے، اور تو نے دھرتی کو خوبصورت بنا دی۔ اب یہاں پر پھر بات آ گئی ہے جی 1004 شعر کی۔ قطرہ، ایک قطرہ نا، قطرہ اس سے جاندار بنتا ہے، اس سے جاندار بنتا ہے۔ سائنس کہتی ہے یہ جو 6 فٹ کا انسان ہے، 6 فٹ کا جو انسان ہے، جو بھاری بھرکم ہے، قوی ہیکل ہے، مضبوط ہے، طاقت والا ہے، سائنس اس کے بارے میں ایک تحقیق دیتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ سفید خون سے بنتا ہے، سپرم اس سے بنتا ہے۔ تو اب اس سارے قطرے سے نہیں بنتا، اب اللہ کا ایک نظام ہے۔ الیکٹران مائکروسکوپ میں کلارک میکسویل نے ایک ایکسپیریمنٹ ثابت کیا تھا کہ اس قطرے کے اندر ایسے جرثومے ہوتے ہیں، ایسی جاندار قوتیں ہوتی ہیں جو وجود مذکر سے نکل کر وجود مونس میں جاتی ہیں، اور ساری وہاں نہیں ٹھہرتی، اس کے اندر باریک سے باریک خلیے ہوتے ہیں،
جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے۔ اور کلارک میکسویل نے یہاں تک لکھ دیا کہ سوئی سب سے چھوٹی سوئی جو کائنات کی ہے، جو سب سے چھوٹی سوئی کائنات کی ہے، آپ اس کو لے لیں، اس کا جو ہوتا ہے نا سوئی کا ناکا جسے دھاگا پروتے ہیں آپ، اس کے اندر سے ایک وقت میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ وہ جرثومے میں گزر سکتے ہیں۔ یعنی انسان اتنا جاندار اور انسان اتنا باریک ہے، نظر نہیں آتا، پھر رب کی قدرت سے وہ وجود مونس میں ٹھہرتا ہے، مقررہ وقت تک وہاں رہتا ہے، اور پھر اللہ کی ذات اسے وجود دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، ہڈیاں دیتی ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھاتی ہے، انہیں کجاوا انہیں ڈھانپ دیتی ہے، کجا دیتی ہے، انہیں کجاوا دے دیتی ہے۔ یعنی دیکھو اب یہ میرا ہاتھ دیکھو، یہ میرا ہاتھ دیکھو، آپ اس ہاتھ کی طرف غور کرو، دیکھو میں نے مٹھی بنا لی، کھول دی، مجھے کوئی تکلیف مشقت محسوس نہیں، الحمدللہ یہ اس کا کرم ہے کہ ان لوگوں کو فالج ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ سے پناہ مانگ کے مثال دے رہا ہوں کہ ایک مٹھی ہے، دیکھو میں نے اس کو بنا لیا۔ اب اگر اس کے اوپر گوشت نہ ہو تو ہڈیاں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کریں؟ ہڈیاں نیچے گر جائیں، مٹھی نہ بنے، اور اس کے اندر جو پٹھے ہیں، انگلیوں کے اندر جو پٹھے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، وہ کیسے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ خدا نہ خاصا کسی کو بیماری لاحق ہو جائے، دنیا کے بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، کسی کو فالج پڑ جائے، اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف میں مسلط ہو، تو دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر مل جائیں، اس کے اس ہاتھ کو، پاؤں کو، ٹانگ کو طاقت نہیں فراہم کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ابھی مٹھی بناؤ نہ وزن محسوس ہوتا ہے، حالانکہ اس کے وزن ہے بازو کا، لیکن اللہ کی ذات نے اتنی قوت دی ہوئی ہے کہ یہ وزن کہتے بازو وزنی ہو گئے جی، دیکھو اتنا وزن ساتھ ہے تو وزن محسوس نہیں ہو رہا۔ میرے رب کا بولا کرو سبحان اللہ مالک، تیری شان مالک، تیرا کرم، تیری عطا میرے مالک۔ اور کجاوے اوپر چمڑا چڑھا دیا، میرا بنایا شاہکار بدنما نظر نہ آئے، بدصورت نظر نہ آئے، لوگ اس سے خوف نہ کھائیں، یہ اوپر چمڑا چڑھا دیا، ہاتھوں پہ چمڑا چڑھا دیا، چہرے پہ چمڑا چڑھا دیا، پورے جسم پر چمڑا چڑھا دیا، جانوروں، درندوں، چرندوں، پرندوں کے اوپر چمڑا چڑھا دیا، اور کیا اسے ڈھانپ دیا، اسے کج دیا، کجاوا دے دیا، اسے کجاوے، اسے پردہ دے دیا، رنگ برنگے بوٹے، اور زمین پر دیکھو رنگ برنگے پھول ہیں، پودے ہیں، وہ جو دھرتی خوب سجاوے، جو زمین کو خوب سجاوے۔ ابھی تو پت جھڑ کا موسم ہے، آج تو سردی بڑی سخت ہے جی، تو باہر درختوں کو دیکھیں، پتے گر گئے، پتے گر گئے ہیں، درخت ویران ہو گئے ہیں، پودے ویران ہو گئے ہیں، سردی ہے ابتر، تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو ختم ہو گیا، اب درخت خشک ہو گیا ہے، لیکن پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ نرم و ملائم کونپلیں نکلتی ہیں، ٹہنیوں کو چیرتی ہیں، باہر نکل آتی ہیں، دوبارہ سے درختوں میں ہریالی آ جاتی ہے، دوبارہ بہاریں آ جاتی ہیں، دوبارہ پھل آ جاتے ہیں، پھول آ جاتے ہیں، پتے آ جاتے ہیں۔ کبھی سوچا اس بارے میں؟ تدبر کیا کرو، رنگ برنگے سجاوے، رنگ برنگے دھرتی خوب سجاوے۔ اب دیکھو دھرتی کو اس نے سجا دیا، دھرتی کو اس نے خوبصورت بنا دیا، دھرتی کو اس نے قائم کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی بزرگی ہے، کتنی بڑی شان ہے؟ ایک بیج کے اندر کتنے پودے نکلتے ہیں، کتنے پھول نکلتے ہیں۔ بیٹا تدبر کیا کرو، رب کی بنائی ہوئی کائنات پر تدبر کیا کرو۔ اور بلا مبالغہ میں تمہیں ایک بڑی صاف بات بتا رہا ہوں، ہم نے یہ بات کو آن دا ریکارڈ نوٹ کیجیے، آپ آن دا ریکارڈ یہ بات آپ کو نوٹ ہونی چاہیے، یہ بات ریکارڈ میں ہونی چاہیے آپ کے۔ کیا بولا؟ یہ بات آپ کے ریکارڈ میں ہونی چاہیے۔ بیٹا ہم لوگوں نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر، ناف پر باندھ کر نماز پڑھنے کو ہی عبادت سمجھ لیا ہے۔ ہاں عبادت ہے، لیکن رب کی بنائی ہوئی تخلیق پر غور کرنا بھی عبادت ہے۔ رب کی بنائی ہوئی تخلیق پر غور کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ عبادت کے لفظی معنی ہے یاد کرنا۔ نماز میں ہو تب بھی رب کو یاد کیا جاتا ہے، عام چہل پہل میں ہو تب بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نماز کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ میں صرف نہیں جاتا، میں ایک اپنا نظریہ، اپنی سوچ پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ رب کی بنائی ہوئی اشیاء پر غور کریں گے، تدبر کریں گے، فہم و فراست کریں گے، تو یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ اگر آپ پوری نماز دیکھ لیں نا،
تو آپ اس میں دیکھو گے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سارا ترجمہ آپ پڑھیں نا تو آپ کو اس میں لگے گا آپ اس میں رب کی بزرگی بیان کر رہے ہو، رب کی شان بیان کر رہے ہو۔ تو آپ حالات زندگی میں چہل پہل میں زمین کی سیر کرو، جنگلوں کی سیر کرو، باغوں میں جاؤ تو ساری چیزوں کو دیکھو اور میرے سونے رب کی شان بیان کرو، تمہارے دل میں رب کا احساس پیدا ہونا۔ دیکھو کس نے تمہیں رات کو نیند کا پردہ دیا اور ابھی تم فریش ہو کر الحمدللہ اس کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہو۔ مالک تیری مہربانی، تو نے ہمیں نیند دی، تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ یہ رب کی بنائی ہوئی تخلیق پر غور کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو عبادت جتنا ثواب دیتی ہے۔ تو رب کی بنائی ہوئی تخلیق پر غور کیا کریں، تدبر کیا کریں۔ یہ جو پیاز ہے، پیاز میں بات کرتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ ایک جو پیاز ہے، یہ جو ایک پیاز ہے اور جو تمام ہانڈیوں یا ترکاریوں کی جان ہے، آپ اس پیاز کو لے لیں، آپ پیاز کا چھلکا اتاریں، دوسرا اتاریں، تیسرا اتاریں، اتارتے اتارتے چلے جائیں گے، آپ کو بیج نہیں ملے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کو پیاز کا بیج نہیں ملے گا۔ کبھی ملا ہے؟ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی کونپلیں نکلیں، اس کے اوپر بیج نکلیں، لیکن آپ اس کو دیکھو، آپ اس کی حقیقت کو، پیاز کی حقیقت آپ کو نہیں مل سکتی۔ ایک پرت اتارو، دوسری پرت اتارو، تیسری پرت اتارو، اتارتے اتارتے ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا درمیان تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ رب کی تخلیق ہے۔ روز غور کھاتے ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کی بنائی ہوئی کتنی نعمتیں تمہارے پاس، آنکھ کی مثال لے لو، زبان، ہر چیز لا متناہی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس نے ہر چیز بنائی ہے۔ یہ آپ اپنی آنکھوں کو دیکھ لو، یہ نتنوں کو دیکھ لو۔ یہ آنکھ، ایک شخص تھا، وہ پیچھے بتا رہے تھے حافظ صاحب، ایک شخص تھا کروڑ پتی، ارب پتی۔ وہ کیا تھا؟ خدا کی شان ایسی، خدا کا کرنا ایسے ہوا، اسے کوئی چوٹ لگی یہاں پر، تو اس کی اس آنکھ نے سچر ہے، اس کی اس آنکھ نے حرکت کرنا چھوڑ دی، یعنی یہ کھلی ہے تو کھلی رہے گی، بند ہے تو بند رہے گی۔ اس نے اربوں خربوں روپے لگائے کہ یہ میرا جو ہے نا، یہ جو میں نا، یہ آنکھ کے اوپر یہ آئی لیشز ہے، یہ ایسے حرکت کریں، کھلیں بھی اور بند بھی ہوں، لیکن پتر نہیں ہوئی۔ تو اپنے رب کا، جو لوگ، میری بات یاد رکھو، جو لوگ رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ادراک کرتے ہیں، ان پر اللہ کا کرم ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور جو شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ تو بات لمبی ہوگی، معافی چاہوں گا۔ آگے شعر نمبر 1005 ہے جی، اور کتاب کے اندر اس کا 1005 ہے، اور ترتیبی نمبر اس کا 46 ہے۔ یہ پڑھ لیا، ابھی معذرت، یہ پڑھ لیا، 105 پڑھ لیا، 1005 پڑھ لیا، 1006 شعر نمبر 47 ہے جی، شعر نمبر 47 ہے، 1006۔ اول آخر صدا اس رہنا جس دا نام کل جہانو اچا، کس دی مجال و دل فقیرہ، من مالک میرا سچا، من مالک میرا سچا۔ اول آخر صدا اس رہنا، شروع سے لے کر آخر تک اسی نے رہنا ہے۔ جس دا نام کل جہانو اچا، جس کا جو نام ہے کل جہانوں سے بلند ہے۔ کس دی مجال و دل فقیرہ، یہ شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے۔ کس دی مجال و دل فقیرہ، اے دل فقیر کس کی جرت ہے، کس کے اندر یہ جرت ہے، کون یہ کر سکتا ہے؟ من مالک میرا سچا، تو من جا، میرا مالک سچا ہے۔ میرا مالک بہت بڑا ہے، بہت بلند شانوں والا ہے، کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک جب کچھ نہیں تھا تب خدا تھا، جب کچھ نہیں تھا خدا تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی خدا ہوگا۔ کتنا قدیم ہے میرا خدا، کتنے زمانوں کا چشمدید گواہ ہے، کتنے زمانے دیکھے میرے خدا نے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ کل جانو اچا، اچا پوٹوال زبان کہتے ہیں بلند، ہائیسٹ، بہت بلند ہے۔ کس دی مجال و دل فقیرہ، کس کی جرت ہے دل فقیر، کس کی جرت ہے؟ ایسا سوچے۔ اب آگے شاعر چپ ہو گیا، شاعر اس چیز کو گستاخی سمجھتا ہے کہ دوبارہ وہ الفاظ بولے اچے کے، کیونکہ جو کچھ نہ کہوں تو ہی تو ہے ہر جا، جو کچھ نہ کہوں تو ہی تو ہے ہر جا، اور اگر کچھ کہہ دوں تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔
میں اس کرتاس دل کی بات نہیں کرتا، لیکن کرتاس دل کے اندر ایسے اشعار ہیں جو زبان حال بھی ہیں اور زبان قال بھی ہیں۔ ان اشعار کو دل سے پڑھنے والا اس مقام، اس مرکز تک پہنچ جاتا ہے۔ بیٹھا تو محفل میں ہے، لیکن اس کا ادراک، اس کی سوچ، اس کا وجدان اس مقام تک پہنچ جائے گا جس متعلق بات ہو رہی ہے۔ کس دن مجال دل فقیرہ، اب دیکھا آگے دل فقیر نے یہ نہیں کہا اچا، کیونکہ گستاخی سمجھتا ہے۔ مالک کی تعریف جب اوپر بیان ہو گئی ہے اچا، تو دوبارہ مالک کو یہاں پر مالک معاذ اللہ استغفر اللہ، مالک کے مقابلے میں لفظ اچا استعمال نہیں کیا۔ من کے اندر ساری بات آ گئی، من جا، من کہ تو مان جا، دل فقیر تو مان جا، میرا مالک سچا، میرا مالک بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ ہے اور بہت بلندیوں والا ہے۔ شعر نمبر 1007 اور آج کی کلاس کا آخری شعر 1007، اور کتاب کے اندر اس کا جو تحریری نمبر ہے وہ 48 بنتا ہے، 48، 48واں شعر ہے جی، 1007 بنتا ہے کتاب میں، اور مجموعے میں اس کا 48 نمبر دیا گیا ہے۔ اکمل آلہ وچ شان بلنداں، اے رب دی خاص اسلوبی، ہر ایک شے نو برابر رکھدا، واہ واہ مالک خوبی۔ جو شاعر شعر کر رہا ہے ان کے پیچھے بہت بڑی معرفت ہے۔ شاید شاعر کی زندگی میں یہ معرفت عیاں نہ ہو آپ پر، لیکن شاعر کی زندگی کے بعد یہ حقیقت آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ زمانہ آئے گا، آپ یہ پڑھو گے تو آپ کو رستہ ملے گا۔ مطلب بیٹری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بیٹری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، رستہ دکھاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ رستہ دکھاتی ہے، رستہ دکھاتی ہے۔ لیکن بیٹری جو نا گھڑوں سے نہیں بچا سکتی، بیٹری دکھا سکتی ہے، بچا نہیں سکتی۔ اس کے لیے ہاتھ میں ڈنڈا، سوٹا، کھونڈی ہونی چاہیے، کرچ ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ میں، ایک عصا ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں جو آپ کو سہارے سے چلنا سکھائے۔ صوفیہ کرام نے جتنی محنتیں کی ہیں، جتنی کتب لکھی ہیں، جتنے مجاہدے پیش کیے ہیں، جتنی اسلوبیت کی، طریقت کی، حقیقت کی، معرفت کی، شریعت کی مثالیں دی ہیں، آج بھی لوگ ان باتوں کو دیکھ کر آگے چلتے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے کھڑی شریف کشمیر مبارک ہے، تو میاں صاحب کا کرم ہے، تو مرشد اپنے مرید کو فیض دیتے رہتے ہیں، اور یہ فیض مختلف طریقوں سے ہوتا ہوا آگے سینہ بہ سینہ آگے چلتا رہتا ہے، آگے سینہ بہ سینہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر آنے والے جو اشعار ہیں، اگر ہر بندہ ان اشعار کو اچھے طریقے سے پڑھ لے تو وہ فقیری سے بچ نہیں سکتا، وہ تدبر سے بچ نہیں سکتا، وہ اللہ کے قرب سے بچ نہیں سکتا۔ یہ میاں صاحب کا خاص کرم ہے شاعر پر۔ کل کے لوگ میں زمانہ گزرنے کے بعد لوگ شاید یہ اشعار سنے پڑھیں تو بولیں جی یہ کیسے ہوا ہے، تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب مرشد کا کرم مرید پر ہوتا ہے تو مرشد کے کام کو مرید آگے چلاتے ہیں، مرید کے مشن کو مریدین آگے چلاتے ہیں، تو یہ مرشد کا کرم ہوتا ہے۔ مرتشد اور مرشد یہ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ میرا موضوع آج مرشد اور مرتشد نہیں ہے، تو میں اس پر بات نہیں کرتا، کبھی موقع ملا تو اس پر آنے والے اشعار جو آگے کلاس میں، کسی اور کلاس میں، کسی اور موقع پر اس پر بات ہوگی۔ خیر، ان اشعار کو آپ غور سے پڑھا کریں، یہ بہت بڑا تحفہ دے رہا ہوں میں آپ کی نسلوں کو، سننے والے بھی، دیکھنے والے بھی، پڑھنے والے بھی، سمجھنے والے بھی، غور کرنے والے بھی۔ یہ فقیر کا کلام ہے، یہ فقیر نے کسی کیفیت میں ڈوب کے لکھا ہے، کسی محبت میں بیٹھ کے لکھا ہے، اور کسی کے قدموں میں بیٹھ کے لکھا ہے۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ بڑا خاص کرم ہے۔ یہ قرآن پاک کے صدقے، جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اس کے صدقے ہمیں یہ خیرات ملی ہے کہ اللہ نے میرے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد، میری جان، میری کل کائنات، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا پیار ہے کہ آپ نے شاعر کو اس ڈیوٹی کے لیے پسند فرمایا، اس کام کے لیے پسند فرمایا۔ میں ایک مثال دے کے آگے شعر کی طرف چلنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا، معافی چاہوں گا۔ ایک کسان جب کھیتوں کو پانی دیتا ہے، بات توجہ سنیے گا، ایک کسان جب کھیتوں کو پانی دیتا ہے تو اس کے پانی دینے کا ایک اپنا انداز ہے۔ ایک کیاری بھر جاتی ہے،
फावड़े से तोड़ता है, पानी दूसरी क्यारी में डालता है, फिर बढ़ती है, फावड़े से तोड़ता है, तीसरी कई कसी कहते हैं, पानी चलाता है। अब उसके बाद उसकी नस्ल में पैदा होने वाले, उसकी औलाद में पैदा होने वाले जो बच्चे, उसकी औलाद है, उसकी जो औलाद है, वो भी वैसे ही काम करेगी जैसे उनके आबा व अजदाद ने किया है। जैसे एक किसान फावड़े की मदद से, कुदाल की मदद से पानी को मुख्तलिफ जगहों पर चलाता है, इसी तरह फ़कीर अपनी ड्यूटी को आगे चलाता रहता है। जब फ़कीर दुनिया से पर्दा कर जाता है तो उसके पीछे उसके मुरीदीन, उसके चाहने वाले, उसकी औलाद उस काम को चलाती है। हक है, सच है, हक है, सच है, हक है, सच है कि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है लेकिन वलायत का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह के महबूब बंदे पीरों फ़कीरों की शक्ल में दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं और लोगों को वही सबक पढ़ा रहे हैं जो उनके पुरखों ने पढ़ाया था, जो उनके बड़ों ने पढ़ाया था, जो उनके बुज़ुर्गों ने पढ़ाया था, जो उनके मुर्शिदीन ने पढ़ाया था। वो मिशन आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये किताब उस खूबसूरत हिस्से का एक हिस्सा है, क्योंकि मियाँ साहब के तमाम अशार का तर्जुमा शेरों में किया गया। अकमल आला विच शान बुलंदा ए रब दी खास असलूबी। अकमल आला पीछे पढ़ चुके हो, बुलंद व बाला जो शान है अल्लाह ताला की शानों में से, उसमें एक शान है शान असलूब। शान असलूब, असलूब कहते हैं पेश करना, दिखाना, जाहिर करना, कायम छोड़ना, कायम रखना, कायम दिखाना। हर एक शै नू बराबर रखदा, वाह वाह मालिक खूबी। हर एक चीज़ को बराबर रखता है। वाह मालिक तेरी खूबियाँ, वाह मेरे मालिक तेरी शान। एक हाथ दूसरे हाथ जितना ही है, एक आंख दूसरी आंख जितनी ही है, एक टांग दूसरी टांग जितनी ही है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को हाथ की बीमारी लग जाए तो एक हाथ दूसरे हाथ से नहीं मिलता, लेकिन वो देखने में नज़र आता है कि हाथ बीमारी की वजह से मफलूज हो गया है। लेकिन अल्लाह की जो बनाई हुई कायनात है, जो तख्लीक है, सारी दुनिया मिल जाए, सारी दुनिया मिल जाए, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिल जाए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मिल जाएं, वो बगैर सपोर्ट के टाइल खड़ी नहीं कर सकते। जैसे आप बगैर सपोर्ट के, ये मैं आपने जो वीडियो कैमरा लगाया हुआ है, जिस तरह बगैर सपोर्ट के ये वीडियो कैमरा नहीं ठहर सकता, क्योंकि हर चीज़ को सहारे की ज़रूरत होती है। तो रब काबा की ज़ात ने बगैर सपोर्ट के कितना बड़ा आसमान खड़ा कर दिया, कितना बड़ा आसमान उसने खड़ा कर दिया। उसके हर काम में खुश असलूबी है, यानी ऐसी कैफियत जो बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो, उसके हर काम में खुश असलूबी है। और क्या, हर एक शय नू बराबर रखता, हर एक चीज़ को बराबर रखा हुआ है। उसके टाइम टेबल में, उसकी सोच में, उसके फैसलों में कोई कुजाई नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। उसका फैसला अटल है। आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 2000 साल पहले अगर गन्ना मीठा था तो आज भी गन्ना मीठा ही है। आज से करोड़ों साल पहले अगर सूरज चमक कर रोशनी देता, जमीन को रोशन करता था, आज भी उस सूरज चमक कर रोशनी दे रहा, जमीन को रोशन कर रहा है। आज से करोड़ों साल पहले, आज से करोड़ों साल पहले, आज से हजारों साल पहले लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात ने ये औलाद की तख्लीक का शऊर दिया हुआ था, और आज भी औलाद की तख्लीक का शऊर मेरे मालिक ने दिया हुआ है। क्या उसने हर चीज़ में बराबरी रखी हुई है। वो अपने फैसलों में पुख्ता है, वो अपने फैसलों में कायम है, वो फैसले करके बदलता नहीं है। उसने जो फैसला कर दिया वो अटल है, और उस फैसले से उसे कोई तब्दील नहीं करवा सकता। उसने कहना है कुन, हो जा, फयकुन, तो उसको हो जाना है। उसने हो जाना है। तो अकमल आला विच शान बुलंदा, उसकी शान बहुत बुलंद है, उसकी ख़ास खुश असलूबी उसका असलूब है, हर एक शय को बराबर रखता है। वाह वाह, ये कैफियत खुशी है। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये लफ्ज़ वाह वाह के मैनी आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। आप डिक्शनरी खोल लो, आपको वाह वाह के मैनी उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह आप सोच रहे हो। ये एक एहसास है। वाह वाह बेसिकली कोई किसी अल्फाज के मैनी पर मुश्तमिल कोई मुरक्का नहीं है। ये वाह वाह कैफियत को बयान कर रहा है, एक एहसास को बयान कर रहा है।
چلیں احساس پر بات کر کے بات درس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے چینی کھائی ہے؟ کھائیے پتر۔ آپ نے آم بھی کھایا ہے، خربوزہ بھی کھایا ہے، تربوز تو کھایا ہوگا آپ، دل پسند ہے جی سائیں جی کا تربوز، اور آپ نے برفی بھی کھائی ہے ہیں؟ اب دیکھیں یہ سب چیزوں میں میٹھا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ دیا جائے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ نے ساری چیزیں کھائی ہیں، جی الحمدللہ، اچھا یہ لیجئے کاغذ اور یہ لیجئے پینسل، اب آپ ان چیزوں کے اندر ذائقے کا فرق بتا دیں، یہاں لکھ کر بتا دیں، کیا بتا سکتے ہو؟ چینی بھی میٹھی ہے، آم بھی میٹھا ہے، تربوز بھی میٹھا ہے، خربوزہ بھی میٹھا ہے، تو نہیں لے سکتے نا، نہیں بتا سمجھا سکتے نا۔ تو بیٹا اس قوت کو قوت احساس کہتے ہیں، احساس پیدا ہونا مٹھاس کے متعلق۔ ایک شخص کو پوری رات سمجھاتے رہو، ایسے شخص کو پوری رات سمجھاتے رہو، یہ کیلا ہے، یہ کیلا ہے، یہ کھاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، پوری رات دماغ آپ کا پھٹ جائے گا، آپ اسے نہیں سمجھا سکو گے کہ یہ اتنا میٹھا ہے، یہ ایسا میٹھا ہے۔ جب صبح تنگ پڑ جاؤ گے بولو یار ہے کیلا کھا لے، خود محسوس کر لے کیسا ہے۔ جب وہ کیلا کھا چکے گا اب آپ اسے بولو کہ تم مجھے بتا کہ کیلے کا ذائقہ کیسے ہے، وہ بھی نہیں بتا سکے گا۔ اس قوت کو کہتے ہیں احساس۔ اس قوت کا نام کیا پتر؟ احساس۔ تو بات واہ واہ سے نکلی تھی، تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے ہر ایک شے نوں برابر رکھدا، واہ واہ مالک خوبی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا درس، امید کرتا ہوں آپ کو یہ درس سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تدبر کیا کریں، وما توفیق الا باللہ، واخر دعوانا الحمدللہ۔